اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، وسیع رحمت والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں اپنی کتاب کا علم نصیب فرما دے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ الہی ٹیڑے میڑے راستے تو بہت ہیں، سیدھا راستہ تو تجھ تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت تک پہنچا دے۔ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ الہی اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، کون تھے وہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا۔ جن پر غضب نہیں ہوا، کون ہے جن پر غضب ہوا؟ یہودی۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور اسی پارے میں ہم مغضوب لوگوں کے رویے بھی دیکھیں گے۔ اور جو گمراہ نہیں ہوئے وہ کون ہے جنہوں نے راستہ گم کر دیا؟ جن سے صراط مستقیم گم ہوا وہ عیسائی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اپنے غضب سے بھی بچانا، گمراہ ہونے سے بھی بچا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے جو مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا ارحم الراحمین، پوری تاریخ میں جتنے شکوک پیدا کیے گئے، آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی شک اکٹھے ہو گئے۔ اور الہی تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا، آپ کے رسول کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا۔ الہی مسلمانوں کی نسلوں میں سے کتنے ہیں جنہیں اب آپ پر یقین نہیں ہے، شک میں مبتلا ہو گئے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایسی ڈگریاں حاصل کی
माँ बाप ने अपनी जिंदगियां लगा दी और अपने बच्चों को अपने रब से ही दूर कर डाला। इलाही तू रहम फरमा दे, इलाही तू असबाब पैदा फरमा दे, मुसलमानों की नस्लें और इलाही तेरे बंदे इस शक से निकल जाएं। ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हिदायत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ हिदायत का, तक़वा का, पाकदामनी का, मालदारी का। ए पाक परवरदिगार, ऐसा तक़वा नसीब कर दे जिसकी वजह से किताब की हिदायत नसीब हो जाए। हिदायत नफ़ामंद इल्म और अमले स्वाले की तौफीक को कहते हैं। इलाही ये नफ़ामंद इल्म हमें नसीब कर दे, हमारी नस्लों को नसीब कर दे और अमले स्वाले करने की तौफीक अता फरमाना। जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। या अरहमर राहिमीन, अनसीन पर बिलीव दे दे। इलाही तेरी ज़ात को आंखों ने देखा नहीं, लेकिन दुनिया की एक एक चीज़ पुकार कर तेरे वजूद का पता देती है। इलाही आखिरत पर यकीन नसीब फरमा दे। इलाही जवाबदही का एहसास नसीब फरमा दे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इलाही हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर देना। इलाही इस नफ़ामंद इल्म को हमसे कभी जुदा ना होने देना। इलाही अमले स्वाले की तौफीक अता फरमाना। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है कि आपने उन्हें डराया हो या न डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इलाही जो तुझ पर बिलीव नहीं करते, इलाही जो तुझसे दुश्मनी रखते हैं, हम उनको छोड़ देना चाहते हैं। व नत्रुक मन यफजुरुक, इलाही जो भी फिस्क फजूर का रास्ता इख्तियार करे हम उनको छोड़ देना चाहते हैं। इलाही हमें उनकी मोहब्बत से, उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखने से बचा लेना। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं हैं। सूरह फातिहा में देखा था ना, गुमराह लोगों को जुबान से कहते हैं ईमान लाए और दिल में ईमान नहीं है। कैसा दिल है ये जिसमें खोट भरी है। वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते। इलाही खुद फरेबी से बचा लेना। इलाही खोटेपन से बचा लेना। खरा होकर जीना चाहते हैं, तौफीक अता फरमा देना। उनके दिलों में ही एक बीमारी है, तो अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में ज्यादा कर दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। कैसी बीमारी है ये?
کس کو لاحق ہوتی ہے یہ بیماری، کیسے لگ جاتی ہے یہ بیماری؟ یہ بیماری شکوک و شبہات کی بھی ہے اور شہوات کی بھی ہے۔ ابلیس کے دو بڑے وار ہیں، یا وہ شبہ میں ڈالتا ہے، اور اگر کسی کو شبہ نہ ہو تو شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ دنیا میں آج سب لوگ ایک آفت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اصلاح کا علمبردار کون ہے؟ کون ہے جس کو سب سے زیادہ فکر ہے؟ کتنے کیسز آ گئے، کن کی ڈیتھ ہو گئی، اب تعداد کہاں تک پہنچی ہے، پہنچنی کہاں تک تھی؟ یا اللہ، غلبہ تیرا، کنٹرول تیرا، فیصلے تیرے، اعمال ہمارے ہیں، فیصلے آپ کے ہیں۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور الہی وہ سب لوگ جو دنیا میں بڑے پیمانے پر فساد پھیلا رہے ہیں، الہی ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ کیا ایمان لانا بے وقوفی ہے؟ مفاد پرست ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں ایمان لانے کے نفع پر یقین نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نفع وہی ہے جو اب ہاتھ آئے، اور کل کی جنت کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتے۔ اس لیے انہیں لگتا ہے کہ آج کو، آج کے عیش و آرام کو، آج کی سہولیات کو آنے والے کل کے لیے لگا دینا حماقت ہے۔ جو اپنا وقت لگائے، صلاحیت لگائے، مال لگائے اللہ تعالیٰ کے لیے، انہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رب العزت نے جواب دیا ہے، سن لو۔ آپ سن رہے ہیں؟ ابھی کو سنایا ہے رب نے، سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ ان کے اس کھوٹے رویے پر جانتے ہیں ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں آئے تو تھے رب کی ہدایات پر عمل کرنے، لیکن اپنا وقت لگا کے، اپنی صلاحیتیں لگا کے، مال لگا کے گمراہی کے حصے دار بن گئے ہیں۔ کیسی تجارت ہے؟ تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی اپنا سب کچھ جھونک دیا نا، ہاتھ کیا آیا؟ تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال
उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग भड़काई, तो जब उसने उसके इर्द गिर्द की चीजों को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो नहीं देखते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं पलटते। आप इमेजिन करके देखिए, इंसानों की फौज जफर मौज है, मुसलमानों की भी फौज ऐसी ही है। कुरान से भाग रहे हैं, रब से भाग रहे हैं। क्या कोई अपने पैदा करने वाले से भाग सकता है? आप इस भाग दौड़ को तो देखिए। इस भाग दौड़ में आपको कैसा इत्तेफाक और इत्तेहाद नजर आएगा। कहीं हुकूमतें साथ देती हैं, कहीं इंटरनेशनली बाकायदा तौर पर फंडिंग की जाती है। और अब सोचें, मुसलमानों में से ही ऐसी तंजीमें उठती हैं और कैसे सब लोगों के जहनों को बदलने के लिए कोशिश की जाती है। तो ये बहरे हैं, कभी हक की बात सुनना नहीं चाहते। रियली कभी आप बात करके देखिए, इस कदर रिजिड है, सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, किसी का कहा हुआ सुनना नहीं चाहते, लॉजिकली बात नहीं करेंगे, शोर मचा देंगे जैसे जहन्नुम में बहुत शोर होगा। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो बहरे हैं, सुनेंगे नहीं, गूंगे हैं, हक बात का पता चल जाए इजहार नहीं करेंगे, अंधे हैं, इतनी निशानियां देखेंगे, मानेंगे नहीं, सो वो नहीं पलटते। मैं एक बार फिर आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। अगरचे ये कलाम मैं आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन ये जहानों के बादशाह का कलाम है। इस कलाम का एहतराम, इसका इकराम करना है, खामोश रहना है और गौर से सुनना है इंशाअल्लाह। या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें तारीकियां हैं, गरज और चमक है, वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, जब कभी उनके लिए रोशनी करती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उनके लिए अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उनकी समात और उनकी बसारत को ले जाता। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। दो मिसालें मुनाफिकों की हैं। पहली मिसाल मुकम्मल मुनाफिक की है जो कभी नहीं पलटेगा। दूसरी मिसाल उनकी है, मुश्किल हालात आए डर जाते हैं, और जब थोड़ी सी रोशनी होती है चल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है जो जितना चलना चाहे। रुकू नंबर 3 है और इरशाद है जहानों के बादशाह का सारी इंसानियत के नाम, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला का इरशाद तवज्जो तलब है। अल्लाह ताला ने खास बात आपके सामने रखी है, अपने रब की इबादत करो। रब कौन है? जिसने पैदा किया, जिसने जिंदगी भर रोजी दी है, जो एक बीज को पूरा दरख्त बनाने वाला है, जो एक सेल से पूरा इंसान बनाने वाला, और इंसान को
जो बिल्कुल बेबस होता है उसे पूरी जवानी तक पहुंचाने वाला है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को। अब तवील ज़मानों में जितने इंसान देखेंगे उसी एक रब के पैदा करना है। और इबादत क्यों करनी है? ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और तकवा क्या है? अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसके अहकामात की इताअत करना और उसके अजाब के खौफ से उसके रोके से रुक जाना। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया, खला में जाने वाले जानते हैं फर्श होना कितनी बड़ी बात है। आसानी से हम चल फिर सकते हैं। उसने आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, वाटर साइकिल उसने चलाया है। फिर उससे तुम्हारे रिस्क के लिए कई तरह के फल पैदा किए। आप अंदाजा कर सकते हैं एक मट्टी से कितने जायके, कितनी खुशबुएं, कितने रंग, कैसी कैसी शेप में, किस कदर कुव्वत लिए हुए फल रब्बुल इज़्ज़त हम तक पहुंचाते हैं। चुनांचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह ताला का कोई शरीक न बनाओ। और अगर तुम इस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह ताला के मां सिवा अपने हिमायतियों को भी बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। शक, ये किताब अल्लाह ताला की है या नहीं? शक है नहीं, क्योंकि किताब अपनी सदाकत का सबूत है, क्योंकि किताब में कभी तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद चैलेंज किया है जहानों के बादशाह ने कि ठीक है, शक है तो ऐसी किताब बना लो, क्या मुश्किल है? वही हुरूफ है जो तुम्हारी जुबान में है, इन्हीं हुरूफ से ये कलाम बना है। इस जैसे मज़ामीन बनाकर ला सकते हो तो बनाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इंसानी कलाम है या नहीं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर अगर तुमने न किया और तुम हरगिज़ न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये वही फल हैं जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा। जन्नत के फल मज़े में बहुत मुख्तलिफ, लेकिन इंसान उन फलों को देखकर दुनिया के फलों की वजह से उन्हें पहचान जाएगा। और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या उससे भी ऊपर किसी चीज़ की मिसाल बयान करे। बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन वो उनके रब की तरफ से हक है। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जरिए बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, और वो इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। जानते हैं फासिक किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की इताअत से निकल जाता है। अपनी जिंदगी में जरूर देखिएगा अल्लाह ताला के किस किस हुक्म से निकल चुके। सब एक दूसरे को तसल्ली तो देते हैं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे।
चलो कोई बात नहीं सूद खाते हैं, चलो कोई बात नहीं अगर शराब पीते हैं, चलो कोई बात नहीं नमाज नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं अगर हिजाब नहीं करते। मुझे ये बताइए, फासिक कहाँ होते हैं? फिस्क कौन करता है? सोचते रहिएगा, क्योंकि तौबा कर सकते हैं। तो फासिकों के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो जो अल्लाह ताला के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। आपने भी तो अहद कर रखा है कि हम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करेंगे, क्योंकि मुसलमान तो फर्मा बरदार को कहते हैं, और वो उसे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, और ज़मीन में फसाद करते हैं। यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। खसारा कहते हैं टोटल लॉस को, किसी का दिवालिया निकल जाए। तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हो? कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हो हालांकि तुम बेजान थे? तो उसने तुम्हें जिंदगी अता की, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए। ये कुर्रे फ़िज़ाई नहीं है, आसमान अलग मखलूक है। इंसान अगर उस आसमान तक नहीं पहुंच सका तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो है नहीं। हमारे रब की बात सच्ची है कि अल्लाह ताला ने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। जब हम ज़मीन और आसमान की बात देखते हैं, अल्लाह ताला की जानिब से दिए हुए इल्म को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सब कुछ खुद ब खुद वजूद में नहीं आया। बिग बैंग हुआ, करने वाला कौन था? कायनात वजूद में आई तो कायनात को वजूद में लाने वाला है। इंसान वजूद में आया तो उसको वजूद में लाने वाला है। हाँ, अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है, और अगला रुकू बहुत ही दिलचस्प है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, यकीनन मैं ज़मीन में एक जानशीं बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू ज़मीन में उसको बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा? और हम आपकी तारीफ के साथ आपका हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और आपके लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। एक सवाल आपके जहन में भी आता होगा, दुनिया के अक्सर इंसानों के जहन में आता है, इंसान ज़मीन पर कैसे आया? क्या वो ज़मीन का बाशिंदा है या उसे आसमान से भेजा गया? ये ज़मीन उसका आखिरी ठिकाना है या इसके बाद उसे कहीं और कूच कर जाना है? कुछ हक़ाइक़ हैं जिनसे अल्लाह ताला ने नकाब कुशाई की है। इससे उन सारे काफराना नज़रियात की तरदीद होती है कि इंसान पहले बंदर था, रफ्ता रफ्ता इंसान बना। सुभान अल्लाह, बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। यानी एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरी स्पीशीज ही में बदल गया। साइंटिफिकली भी अगर इसे देखें तो बात समझ आने वाली नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एक साहब ने पीएचडी थीसिस किया।
اور انہوں نے ایک ریسرچ کی، ایک نیا کیڑا دریافت کیا۔ جب وہ تھیسس باہر گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ٹانگ کسی اور سپیشیز کی ہے، مونچھ کسی اور سپیشیز کی ہے، دھڑ کسی اور سپیشیز کا ہے۔ بھائی آپ تو اسی تھیری کے قائل ہیں، تو آپ کو عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ جن صاحب نے ریسرچ کی تھی انہوں نے مختلف کیڑوں کے حصے لے کے انہیں جوڑ کر ایک کیڑا بنا کر پیش کیا تھا تاکہ انہیں پی ایچ ڈی ایوارڈ کر دی جائے۔ اگر ڈارون کو اس قدر پذیرائی مل سکتی ہے تو صاحب جن کا نام عبداللہ پاکستانہ تھا، یعنی کیڑے کا نام رکھا، تو ان کو بھی پذیرائی ملنی چاہیے تھی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک جنس کے لوگوں کو تبدیل کر کے ایک سپیشیز دوسری سپیشیز میں بدل جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایولیوشن تھیری پہ سب بلیو کرتے ہوئے اپنی ان سٹڈیز کو جاری رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ فام بھی، اور درمیانی رنگوں کے بھی، نیک بھی، برے بھی، سخت مزاج بھی، نرم مزاج بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر رہنے والا انسان اصل میں زمین کی مخلوق نہیں ہے، آسمان سے آیا، ہاں مٹی زمین کی ہے اور جانا بھی اسی زمین میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، نئی زندگی ملے گی، تو ہم اسی طرح سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، پھر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پھر ہم اپنے آخری گھر ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جائیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے جو بات چیت ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کر دے۔ جو فرشتوں نے کہا کتنا سچ ہے، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ ریلی اس زندگی کی سٹوری اتنی ہے۔ یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ کس قدر ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر، خود پسندی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ انسان بھی تو ابلیس کے پیچھے پیچھے یہی طرز عمل اختیار کر چکا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ،
اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ لیجئے انسان زمین پر آنے کے لیے کمر باندھ چکا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ یہ سیکھنا کس نوعیت کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفر بھی اپنے انجام تک پہنچے گا اور ایمان بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار آزادی ہے، جس کا جی چاہے ایتھیسٹ بن جائے۔ جب ایتھیسٹ بنو گے تو آگ تو مقدر بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جہانوں کا بادشاہ ہے، اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے کہ زندگی میں سب کچھ ملا ہے، جیسے جی چاہے کریں، کو پوچھنے والا نہیں۔ اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی واپس پلٹ آئیں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے۔ رکو نمبر 5 سے 14 تک بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ مکہ کی سرزمین سے جس وحی کا آغاز ہوا، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ بسے، اور مدینہ میں آپ کے مخاطب یہودی اور عیسائی تھے۔ دوسرے پارے میں ہمیں یہودیوں کے اعمال کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ ہم جب سورہ آل عمران کو پڑھیں گے تو عیسائیوں کے حالات و واقعات کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ سوشل انالیسس ہے، مدینہ کی سوسائٹی میں کیسے باشندے بستے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کو، جو دراصل یثرب میں آخری نبی کی تلاش میں آئے تھے، لیکن تعصب آڑے آ گیا، قبول نہیں کر پائے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر۔ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھی سے بس تم ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تلبیس نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم، جماعت کا حکم یہودیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔
نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنا مسلمانوں پر بھی کس قدر گراں ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو سب کے لیے نادر موقع لاتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے شیاطین قید ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بڑی گہری بات ہے۔ کس کو نماز بھاری نہیں لگتی؟ جس کو یقین ہے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ نماز کیا ہے؟ حشر سے پہلے رب سے ملاقات ہی تو ہے۔ اور رب العزت کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رکو نمبر 6 ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے۔ یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پانی پر اپنا عصا مارو، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ کبھی آپ نے پانی کا پہاڑ دیکھا ہے؟ عصائے موسوی سے یہی معجزہ دکھایا گیا۔ پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے کیسے تخت اچھالے جاتے ہیں، کیسے تاج گرائے جاتے ہیں۔ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل فرعون کو ڈوبتے ہوئے۔ وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، کیسے وہ ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مسلمانوں پر کس قدر بری صورتحال رہی، حجاب کا مذاق ہی نہیں اڑایا گیا، پابندی عائد کی گئی، فائن کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو حجاب کروا دیا۔ سب باہر نکلیں گے ماسک لگا کر نکلیں گے۔ اور ٹرمپ نے کہا سکارف آپ کی ہیلپ کرے گا، سکارف بہت اچھا ہے، سکارف۔ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تیری کیسی شان ہے، تو عظیم ہے، تیرا حلم ہے کہ تو اپنے نافرمانوں کو برداشت کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ایسا حق ہے، ہر دور کے فرعون کو اللہ تعالیٰ ڈبو دیتے ہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے کسی فرعون کو کس طرح پکڑنا ہے۔ فیصلے اس کے جس کی تخلیق ہے، جس کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ شکر بنیادی صفت ہے، ایک انسان شکر گزار بن جاتا ہے تو اپنے رب کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب
اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ مطالبات دیکھیے، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر سرکشی ہو تو شکر گزار نہیں ہو سکتا؟ سرکشی اس انسان کے اندر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور شکر گزار تواضع اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ منعم کی نعمت کا اعتراف کر لیتا ہے۔ شکر گزاری بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے کیا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یہ صحرائے سینا ہے جہاں بنی اسرائیل گزر رہے ہیں، ابھی تو فرعون کو ڈوبے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں۔ اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو، بخش دے بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کس بات کو انہوں نے بدلا تھا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کہو حِطَّةٌ حِطَّةٌ، تو انہوں نے حِطَّةٌ کو حَبَّةٌ بنا دیا۔ حِطَّةٌ سے تو مغفرت چاہتے، حَبَّةٌ کا مطلب ہے دانا۔ بنی اسرائیل نے کہا دانا بالی میں چاہیے، مغفرت نہیں چاہیے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس قوم کے رویے ہمیشہ سے کیسے رہیں؟ کس قدر سنگ دل اور سرکش قوم ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے پر پابندی اس اعتبار سے لگائی ہے، حلال کھاؤ، اور دوسرے کھاؤ پیو لیکن جو قوت ملے تو دنگا فساد میں ضائع نہ کر دو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہ کرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے
وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے خلاف جو مغضوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہارے طرز عمل میں کیسی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری طرف سے طے ہے کہ آپ ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اور وہ 4 نکات کیا ہیں؟ چارج شیٹ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ ہاں، یہ یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو بدل ڈالا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، من گھڑت تفسیر کی، بات بدل ڈالی، مانا ہی نہیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا گوارا نہیں کیا۔ یہ 4 جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہودیوں کے حوالے سے بتائے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات کچھ اور آگے بڑھتی ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشیاں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کی۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ جب لوگ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے، جب اللہ تعالیٰ کے انعامات پاتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ سختی سے بھی دکھاتے ہیں۔ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے طور کی وادی میں پیدا ہوئی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں طور کی وادی کا ایک منظر کو، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا۔ جانتے ہیں پہاڑ کو کیسے بلند کیا تھا؟ کتنے کلومیٹرز پر واقع ہے یہ پہاڑ، جڑ سے اکھاڑ لیا۔ نیچے یہودی ہیں اور اوپر پہاڑ ہے۔ یہ بادل نہیں ہے، پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو کیوں بلند کیا تھا؟ تاکہ ان کے دل ڈریں، خوف کھائیں، کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ خوف ہی تو تھا کہ لوگوں نے اپنے مردوں کو، جانے والوں کو غسل نہیں دیا، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، ان کے پاس وزٹ کے لیے نہیں گئے۔ تو اب دیکھیں کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وہ تعلق بھی قائم نہیں رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ خوف تھا نا جس کی وجہ سے لوگوں نے مسجد جانا چھوڑا، جس کی وجہ سے کہیں مسجد پہ پابندی لگائی گئی، کہیں باقی معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ میں تو تاریخ بنی اسرائیل سے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ پہاڑ یہودیوں کے اوپر ہے اور پہاڑ کے نیچے وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہاں، اس دنیا میں نجات کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ کتاب۔ کل تورات تھی، انجیل تھی، آج قرآن ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، ارادہ کر لیں جو اللہ نے دیا ہے قوت کے ساتھ پکڑیں گے۔ واذکروا ما فیہ، جو اس میں ہے اسے یاد کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کا راستہ۔
اس زندگی میں بھی آنے والی زندگی میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ، ساری دنیا سے کیسا انتقام لیا ہے یہودیوں نے۔ اگر ان کے آبا میں سے بندر بنائے گئے تو انہوں نے ساری انسانیت پر ثابت کر دیا تم سب بندروں کی اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی پاداش میں انہیں بندر بنایا تھا، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تاریخ بنی اسرائیل کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ گو پرستی ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اب سوچئے مصر میں ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو فرعونی لونڈیاں بنا لیتے تھے، خدمتگار بن کے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اتنے بڑے دشمن سے، اور اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، تو وہی پرانی گو پرستی جو انہوں نے مصر میں دیکھی تھی وہی اندر سے ابھر آئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں مذاق اڑانے کو ویلیو کیا جاتا ہے، جو جتنا بڑا مذاق اڑائے اس کو اتنا بڑا فنکار مانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ جاہلوں جیسے کام کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ریلی کام اتنا ہی ہے، حکم اللہ کا اور ہم محکوم ہیں۔ ہم نے تو حکم کی پابندی کرنی ہے تو کرتے جائیں، پرابلم ہی نہیں ہے۔ پرابلم تو اس وقت آتی ہے جب انسان ماننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ گائے ذبح کروانے کے دو بڑے مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ گائے کی محبت کو ان کے دل سے ختم کیا جائے، اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ان پر ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو کسی کو زندہ کر سکتا ہے، زندگی موت کا وہ مالک ہے۔ ضمناً
اس سلسلے میں جس کو مثال بنایا گیا وہ ایک شخص تھا جس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو مخالف قبیلے والوں کے دروازے پر ڈال دیا اور ان سے وہ خون بہا کا مطالبہ کرنے لگا۔ ساری سوسائٹی میں ایک عجیب فساد برپا ہو گیا، اس معاملے میں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے میں کوئی قوت نہیں، حکم دیا گائے ذبح کرو۔ زندہ گائے تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے گوشت کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے مردے کو لگائیں گے تو مردہ اٹھ کے زندہ ہو جائے گا، خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس واقعے کے توسط سے ایک اور پرت ملتی ہے، ایک اور بڑی بات ملتی ہے کہ ایک طرف وہ لڑکا تھا جس کے دل کے اندر لالچ تھا، جس نے اپنے چچا کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے، اس کے مال پہ قبضہ کر لے۔ تو لالچ کا کیا انجام تھا۔ اور دوسری طرف ایک اور لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ فرما بردار لڑکا اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا، اس کے والدین جہان سے گئے تو ایک گائے چھوڑ گئے۔ ظاہرہ غریب لڑکا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ کٹھوجتیاں کرتے رہے، بالآخر گائے اسی لڑکے کے پاس ملی جسے نومینیٹ کر دیا گیا ہو۔ لڑکا گائے دینے کو تیار نہیں تھا، بنی اسرائیل دام بڑھاتے گئے، اتنے بڑھائے کہ بالآخر وہ گائے سونے کے عوض تولی گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ دیا اور بتا دیا کہ مال انسان کو لالچ سے نہیں ملتا، مال انسان کو لوٹ کھسوٹ سے، غضب سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، فرما برداروں کو اچھے مقام تک پہنچانے والا ہے اور بروں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ تو آئیے اگلے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ کیسے مقتول کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ریلی کوئی جہان میں کہیں بھی رہتا ہو، جتنا جی چاہے معاملات کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھنے والا، اور خاص طور پر قتل نہیں چھپتا۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ بہت بڑی تبدیلی جو انسانوں کے اندر آتی ہے جب انسان آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، تو سب کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم ایک وبائی صورتحال میں ہیں، خوف اس بات کا آتا ہے کہ جب یہ صورتحال گزرے گی اس وقت دلوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو دلوں کی سختی سے بچا لینا۔ رب العزت نے فرمایا تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے تنہائی میں کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور روزہ انسان کو یہ شعور دلاتا ہے کہ تم تنہا بھی ہو تو تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ غفلت کو توڑتا ہے روزہ۔ یا اللہ ہمیں غفلت کو توڑنے والے روزے نصیب فرمانا۔ پھر فرمایا تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے
پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، عمل بدل دینے والی آیت ہے، دل کی گہرائی سے یقین کرنے والی آیت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی آگ سے بچا لینا، اور الہی ہم سب کو ایمان اور صالح اعمال نصیب فرمانا۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور یہ میثاق بنی اسرائیل ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، دین ہمیشہ سے ایک ہے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ یہودی ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ہیلا نکال لیتے تھے۔ 3 قبیلے رہتے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اوس اور خزرج وہاں کے مقامی باشندے تھے، اور اوس اور خزرج کے ساتھ انہوں نے باہمی لڑائیوں کا سلسلہ چھیڑ رکھا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ اوس اور خزرج کے درمیان ٹھنی رہتی تھی، تو ان کے 2 قبیلے ایک قبیلے کے ساتھ تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے ایک قبیلے کے ساتھ، اور ایک قبیلہ ایک کے ساتھ تھا۔ پھر جب جنگیں ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، لیکن جب قید ہو جاتے تو یہ اس لیے اپنے لوگوں کو چھڑواتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ آج بھی تو ایسی صورتحال ہے۔ اللہ کی کتاب ہے نا، سوچئے گا ضرور،
سود کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ حرام نہیں ہے؟ شراب کے بارے میں سافٹ کارنر کیوں ہے؟ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے تھے، اب بھی کرتے ہیں اور کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی چیز جو کسی مال میں ہے، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ، آیا وہ حلال ہے یا حرام؟ حلال کی پابندی تو اللہ تعالیٰ نے کھول دی، حرام پر پابندی عائد ہے۔ رشتوں میں، تعلقات میں کہاں کہاں رب کی مانتے ہیں؟ کیا کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں؟ واقعی قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، اس وجہ سے ہمارے سے عمل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، حقیقت یہ کہ انسان بڑا سرکش ہے، ماننا ہی نہیں چاہتا، ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، اللہ تعالیٰ سے مقابلے لگاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہم میں سے کوئی کفر کرنا نہیں چاہتا، یا اللہ جو سزا تو نے یہودیوں کو دی، یا اللہ ہمیں ان کاموں سے اور ان سزاؤں سے بچا لینا۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سنا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ یہ انسانی تاریخ ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ماورا ہیں؟ جائزہ ضرور لیتے جائیں۔ چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ اصل بات تو یہی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا۔ جب انسان توجہ سے نہیں سنتا تو وہ چیز اس کے قلب و ذہن میں راسخ بھی نہیں ہوتی، اس پر وہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا
اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، سنی انسنی کر دی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ہاتھوں کی کمائی ہے نا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا زندگی سے محبت، اتنی محبت کہ ذلت کی زندگی ہو یا عزت کی زندگی ہر صورت جینا چاہیں۔ تو رب العزت کہتے ہیں کہ حرص دیکھنی ہے تو یہودیوں میں دیکھو، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، یعنی لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو قبول کرنے کے لیے جب یہودی آئے، آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے تو کہا کہ ابھی جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم پر عذاب لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ میرا بھی دشمن، میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ بدعہد لوگ مومن نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے نزدیک عہد کی پابندی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین کیا پڑھتے تھے؟ اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بادشاہت ان کی پڑھتے شیاطین تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کیونکہ وہ جادو کرتے تھے اور اسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نام منسوب کرتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تذکرہ ہے اس جادو کا جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے سکھایا گیا۔ فرشتوں نے جادو سکھایا، آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو بڑی تبدیلی آئی تھی وہی تھی جو آج ہمارے یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا۔ آپ نے بھی بہت ساری وائسز سنی ہوں گی، آپ کے لیے وہ ناشناسا نہیں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس، کبھی ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ، کبھی عورت کی آزادی کے نام پہ، کبھی ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ، کبھی نکاح کے بجائے آزادی کی فکر کرنے کے نام پہ، میری شادی نہیں آزادی کی فکر کرو، اور کبھی اس نام پہ کہ صرف مرد اور عورت ہی کو اکٹھے رہنے کا حق کیوں ہے؟ LGBTQ کیا ہے؟ کیا یہ تنظیمیں دنیا کی اصلاح کے لیے بنتی ہیں؟ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے، کیسے ان پر ڈیڈ سی کا پانی چڑھا دیا تھا، خوف نہیں آتا؟ جادو کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا تھا آج کلام کے جادو کے زور پر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسی سرکشیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اگر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ پھر بچ نہیں پائیں گے۔ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اذن کے بغیر تو وہ ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آج بھی یاد رکھیے گا، ایک فسوں ہے جو سب کے کانوں میں پھونک دیا گیا، سب کو لگتا ہے ساری پاور کورونا کے پاس ہے، اس وائرس کے پاس ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن کیا ایسی تدابیر اور سدا ہی جاری رہیں گی؟ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے تو ٹھیک ہے اختیار کر لیں، لیکن آپ دیکھیں یہ پورا لائف سٹائل ہے۔ آپ پانی کی بجائے الکوہل سے ہاتھ دھو لیں، سینیٹائز اور کس چیز سے کرتے ہیں؟ فارم بدلتی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ عجیب وضو ہے جو سب نے سیکھ لیا۔ آپ وضو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی بھی سوپ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ایکولی گڈ ہے۔ آپ گندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نظام زندگی چھوڑ کر اپنا انسانوں کا بنایا ہوا نظام کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، کسی کو نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کا اذن ہوگا تو آپ چونا گچ محلوں میں بھی چلے جائیں گے، کورونا پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھ لیں کھلے سمندر میں جہاں کوئی نہیں پہنچا، کورونا جا کے کیسے وہاں پر بھی پہنچ گیا، ان بحری جہازوں تک جو کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کورونا کیسے پہنچا؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ رکو نمبر 13 ہے،
اے ایمان والو تم رائنا ہماری رعایت کریں یہ نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پھر بڑی اہم بات ہے، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے بھلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ شاہی فرمان ہے، جس نے ایک فرمان نازل کیا وہ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے اور ایک چیز کی جگہ دوسری چیز بھی لا سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ ہاں یہ علم ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ اگر آپ کا اس پر یقین ہو جائے کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اس ایک رب پر یقین کر کے دیکھیں، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مدد لینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، ہم اس کے فقیر ہیں، ہم در در کے فقیر نہیں ہو سکتے، ہمیں نہیں بننا کسی اور کے لیے فقیر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں، درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، آپ بھیج رہے ہیں، ایسے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ریلی یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں قوت دینی ہے، طاقت دینی ہے، اسی سے جینا ہے، یہی ڈپریشن سے نکالنے والی ہیں، یہی امید ہے، یہی قوت ہے، یہی ہماری سب سے بڑی پاور ہے، ایمان کی پاور۔ اسی کا علم حاصل کرنا، اسی علم کو پختہ رکھنا ضروری ہے، اسی علم کو راسخ کروانا بھی ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، آپ نے کر دیا، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیں، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، نیکی کی رغبت مانگے اپنے رب سے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح
ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ومن ازلم، جہانوں کے بادشاہ نے کہا ہے، یہ دنیا کے کسی بادشاہ کی بات نہیں ہے. اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد کسی بھی سوسائٹی میں دھڑکتے دل کی طرح ہے. یہ مسجدیں عبادت گاہیں بھی ہیں، تربیت گاہیں بھی ہیں. یہ مسجد مسلمانوں کو 5 اوقات میں آپس میں جوڑے رکھتی ہے. مسلمانوں کے دکھ سکھ سانجھے ہو جاتے ہیں. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں مسجد جانے والوں سے وائرس پھیلا ہے. چائنا میں کس مسجد سے پھیلا تھا؟ یو ایس میں، برٹن میں، مختلف ممالک میں کون سے افراد تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ اب جو رب کی بات کرے اس کو برے طریقے سے، اس کے امیج کو برے طریقے سے خراب کرنا آپ نے اپنی ذمہ داری بنا لیا؟ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، ایک حکم پر سانس نہیں لے سکیں گے. اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو دنیا سے رخصت بھی عزت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اس رب نے فرمایا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. پوری دنیا ایک ہو گئی تھی نا مساجد اور مدارس کے خلاف، ویران کرنے کے لیے. مسلمانوں سے اللہ کی آخری کتاب کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ بنانے دیا جائے، رشتہ کاٹ دیں. تو دیکھ لیں دنیا میں سازشی لوگوں کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے. آج جسم اور روح کا رشتہ قائم رہنا مشکل ہو گیا. ایک چھوٹی سی مخلوق آئی ہے، اس مخلوق کی وجہ سے ساری چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں. کون رب سے محبت کرنے والا ہے اور کون رب کے راستے پہ جانے سے روکنے والا ہے. اپنا حصہ اتنا ہی نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں سے روکنے والے بن جائیں اور ان عبادت گاہوں کے امیج کو مجروح کرنے والے بن جائیں. انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کوئی مالک نہیں. کسی کی کسی فیلڈ میں مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے
اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، جہالت میں، نافرمانی میں، کفر میں۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی ہے، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی، بڑی اہم بات ہے، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ایک ایک چیز کو فالو کریں۔ کہ ایسا نہیں ہوا، عورت کا حجاب اتروا دیا، اس کی ٹخنے اور اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو اور اس کا گلا اور اس کا سینہ کیا کچھ اوپن کروا دیا۔ مردوں اور عورتوں کے مخلوط تعلیمی ادارے تو تھے، لڑکیوں اور لڑکوں کے، اب ہر جگہ لڑکیاں اور لڑکے، مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں، اور کسی کی غیرت کے لیے یہ بات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ سب لوگ جدید جاہل بننا چاہتے ہیں، جہالت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اپنے رب کے طریقے کو چھوڑ کر کافروں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنا دے۔ وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے جو اس کتاب کا علم حاصل کرتا ہے نا اس کا ایمان ہے قرآن پر، باقیوں کو غلط فہمی ہے۔ کوئی ایمان نہیں ہے علم کے بغیر۔ اس کتاب کو پڑھنا جنہوں نے اپنی زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں کیا وہ اپنے اسلام کا جائزہ ضرور لے لیں۔ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ ضرور فیصلہ کر لیں ہم نے مسلمان کے طور پر زندگی بسر کرنی ہے، یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھنا، رب کا ہو کر رہنا یا رب سے بھاگ جانا ہے۔ فیصلہ کر لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رکو نمبر 15 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا ہے تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین
वल्लाकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद, कि आप दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों, इतकाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। अल्लाह ताला का वो घर आज अल्लाह ताला के घर को साफ करने वालों के लिए है। क्या आप जानते हैं कितना तवील अरसा गुजर गया, सिर्फ उसकी सफाई सुथराई करने वाले ही नमाज अदा करते हैं, या चंद लोग और। अल्लाह के घरों को पाक साफ रखना इतना बड़ा दर्जा है। अल्लाह ताला के घरों के इंतजामात करना, सोचिए आज कितनी बड़ी आबादी है जो अल्लाह के घरों से जुड़ी हुई थी, आज अपने अपने घरों में बैठे हैं। खिदमत क्यों नहीं कर सकते? उनकी सफाई सुथराई के लिए रुकावट तो नहीं है। आपने अल्लाह ताला के घर ही छोड़ दिए, आपने उसकी जिम्मेदारी ही तर्क कर दी, एक छोटी सी मखलूक के खौफ के वजह से कि घर से निकले तो वो पकड़ लेगा। एक काफिर की अप्रोच में और एक मोमिन की अप्रोच में फर्क है, होना चाहिए। जरूर सोचिएगा। और जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके बाशिंदों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमा, जो उनमें से अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिसने कुफ्र किया तो मैं उसे भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, और वो बदतरीन लौटने की जगह है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, यकीनन तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपने लिए फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना। वो अरीना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। यकीनन तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम वाला है। ऐ हमारे रब, और इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। यकीनन तू सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और कौन है जो इब्राहिम की मिल्लत से मुंह मोड़े, मगर वही जिसने खुद को बेवकूफ बना लिया हो। हालांकि हमने उसे यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लिया था और बिलाशुबा वो यकीनन आखिरत में सोलिहीन में से होगा। जब उसके रब ने उससे कहा फरमा बरदार हो जा, तो उसने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं जहानों के रब का फरमा बरदार हो गया। रियली अगर पहले पारे के बाद आप भी अपने रब से कह दें अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं जहानों के रब का फरमा बरदार हो गया, इससे बड़ी कोई सादत ही नहीं। और उसकी वसीयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, ऐ मेरे बेटो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, तो हरगिज ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। अपने बच्चों को भी नसीहत करनी चाहिए, करते ही रहना चाहिए। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम आपके माबूद और आपके आबा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है, और हम उसी के लिए फरमा बरदार हैं। वो एक उम्मत थी, यकीनन गुजर गई। जो कुछ उसने कमाया वो उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। और उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पाओगे। आप कह दे नहीं, बल्कि इब्राहिम की मिल्लत जो एक अल्लाह का होकर रहने वाला था, वो मुशरिकों में से न था। आप सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक,
یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو ماڈل پرسنالٹیز کی ضرورت ہوتی، ہیروز۔ ہمارے لیے رب العزت نے راستہ بتایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے، اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ جب آپ پیغام نہیں پہنچائیں گے، قرآن کو نہیں پہنچائیں گے تو قرآن چھپ جائے گا۔ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو قرآن کا پیغام نہیں پہنچاتا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ نسبت انسانوں کو عزیز ہوتی ہے، اور نبیوں سے نسبت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ فخر کرتے ہیں۔ نسبت نہیں، عمل ہی کام آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یا ارحم الراحمین، صاحب عمل بنانا، اور الہی اپنی کتاب کا سچا علم نصیب کرنا، اس کا فہم دینا، اس پر یقین نصیب کرنا، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور الہی اس پیغام کو، اس قرآن کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔